बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से कौम से खिताब, लेकिन यह खिताब क्योंकि टीवी चैनल्स नहीं दिखाते, इमरान खान के करीबी ज़राए के मुताबिक इस अहम तरीन खिताब में इमरान खान ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को अपना आखिरी पैगाम दे डाला है और अवाम के हकूक़ की आखिरी जंग लड़ने से पहले न्यूट्रल्स को ये आखिरी पैगाम इंतहाई अहमियत का हामिल है। और इस पैगाम के अंदर इमरान खान की जानिब से 7:21 पर दो बड़े और अहम तरीन सरप्राइजेस दिए गए हैं जो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं दिए गए, जो कि मुस्तकबिल की सियासत पर अहम तरीन असरात मुरतब करेंगे। इमरान खान ने अपने इस खिताब में माइनस इमरान खान फार्मूले की भी धज्जियां उड़ा दी हैं। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसी प्लेटफॉर्म पर हम आपके सामने ये बात गोश गुजार करते रहे कि इस वक्त कोशिश ये हो रही है कि एक चूं चूं मुरब्बा नामी हुकूमत जो है वो सामने लाई जाए, जिसके अंदर जहांगीर तरीन, नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, दीगर जितनी भी सियासी जमातें हैं वो इकट्ठी की जाएं। इमरान खान ने इसी मंसूबे का तिया पांचा करके रख दिया है। पहले ये आपको बताते हैं, फिर इमरान खान का वो आखिरी और अहम तरीन पैगाम और दो वो नुकात जो कि इससे पहले कभी पाकिस्तान की सियासी तारीख में नहीं हुआ, उनकी जानिब आपको लेकर जाऊंगा। पहले मैं इमरान खान के इस खिताब के अंदर बारी बारी जो अहम तरीन नुकात है वो भी आपके सामने रखूंगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन तमाम तर चीज़ों को लिंक करने के हवाले से। और टीवी चैनल्स इनके ऊपर डिबेट भी नहीं करते, ये चीज़ें आप तक नहीं पहुंचती, इसलिए इस प्लेटफॉर्म से हम ये आप तक पहुंचा रहे हैं। इमरान खान ने सबसे पहले तो इस मंसूबे को अवाम के सामने आश्कार किया, वाज़े किया। बड़ा इंकशाफ उनका यह था कि कोशिश इस वक्त ये हो रही है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई भी पाकिस्तान के अंदर ऐसी सियासी जमात मौजूद नहीं है जो तन तनहा यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे तन तनहा एक सिंगल पार्टी की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर बना सके। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस हद तक जा सकती है कि वह 2/3 अक्सियत भी हासिल कर सकती है। यानी वाज़े है कि 266 नशिस्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा इस वक्त कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जो 133 से ज़ायद नशिस्तें हासिल करके सादा अक्सियत के साथ हुकूमत बना सके। इसी तरफ इमरान खान ने इशारा किया कि वो जो हैं वो से क्या मुराद है आपको पता है। इमरान खान का इशारा न्यूट्रल्स की जानिब है, इमरान खान का इशारा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब है। उन्होंने कहा कि अवाम जान ले वो मुझे और पीटीआई को बाहर रखकर एक मखलूत हुकूमत बनाना चाहते हैं ताकि असल हुकूमत वो करें। आप गवाह हैं, इस प्लेटफॉर्म पर यह बात हम आपके सामने रख चुके कि इस वक्त यही खुफिया हाथों की कोशिश है कि अगली हुकूमत पाकिस्तान में ऐसी हो जिसमें किसी सियासी जमात की हुकूमत ना बन सके और असल हुकूमत का मरकज़ वही रहे जो पाकिस्तान में गुज़श्ता 75 बरसों से रहा है। और इमरान खान ने इसी जानिब इशारा किया, वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि नून लीग भी गिर जाने वाला घोड़ा है और पीपल्स पार्टी के पास भी कुछ नहीं। मेरी पार्टी के जिन लोगों को छुड़वाया जा रहा है उन्हें जहांगीर खान तरीन और दीगर लोगों के हवाले किया जाएगा, एक चूं चूं का मुरब्बा बनाया जाएगा कि उस चूं चूं के मुरब्बे की हुकूमत लाई जाए। लेकिन इन्हें अब भी क्योंकि इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत ये इलेक्शन जीतेगी, इसलिए ये तमाम तर मामलात करने के बाद क्योंकि अवाम नहीं डर रहे तमाम तर चीज़ों से, अब ये आए हैं टिकट होल्डर्स की जानिब। अब टिकट होल्डर्स को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको टिकट वापस करने पर मजबूर किया जा रहा है और नए टिकट होल्डर्स को नए टिकट लेने से रोका भी जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने कहा कि पंजाब का यह आप अंदाज़ा लगा लें, जो 293-94 मैंने टिकट दिए थे उनमें से 5% लोगों ने भी इनकार नहीं किया, टिकट वापस नहीं किए। तो तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है कि लोग इस आखिरी जंग के लिए जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। 2-3 और इंकशाफ भी इमरान खान ने किए, वो मैं आपके सामने रखता हूं और उसके बाद फिर इस आखिरी पैगाम की तरफ ले जाता हूं। इमरान खान ने एक अहम तरीन बात की सबसे, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले दो बड़ी डेवलपमेंट्स आज ये हुई कि अदालती फैसलों को खूब खाते कर दिया गया है। शहरयार अफरीदी और अली मोहम्मद खान अडयाला जेल से रहा होते हैं, दोबारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। वजह आपको मालूम है क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। और इस मौके के ऊपर जब इमरान खान ने यह भी बात की कि टिकट वापस लेने पर मजबूर किया जा रहा है, टिकट होल्डर्स को तंग किया जा रहा है, डराया जा रहा है, तो मैंने भी एक मशवरा दिया। इस मशवरे को इमरान खान तक हम पहुंचाएंगे, आप भी कमेंट करें, इसके ऊपर राय दें ताकि ये मशवरा इमरान खान तक पहुंचे कि इंसाफ लायर्स फोरम और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की मदद से पूरे मुल्क के अजला में नौजवान वकला और सीनियर हम ख्याल वकला की एक फहरिस्त बनाएं, फिर इसमें से हल्का वार फहरिस्त बनाएं
اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر قومی اسمبلی کے حلقے کے نیچے عموماً پاکستان میں دو صوبائی اسمبلی کے حلقے ہوتے ہیں. کچھ مثالیں ایسی ہیں 2 یا 3 جہاں پر نیچے 3 یا 4 حلقے ہیں. تو یہ جو 3-4 حلقے ہیں ان میں سے کم ایک جو حلقہ ہے قومی اور صوبائی کا, یہاں پر ان جگہ پر جہاں پر کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے, رائے دھمکایا جا رہا ہے, وہاں پر وکیلوں کو آگے لایا جائے, وکلا کو ٹکٹ دیا جائے, اور اس کے بعد ہر حلقے کے اندر مختلف پولنگ اسٹیشن کے جو پولنگ ایجنٹ ہیں ان کے اندر بھی وکلا کو ایڈ کیا جائے. اس کی وجوہات ہیں, ایک تو یہ کہ آئین اور قانون وہ پاکستانی عوام کی نسبت زیادہ بہتر جانتے ہیں. دوسرا اس کے بعد جو ادارے ہیں, جو خفیہ ہاتھ ہیں جو اس الیکشن کو جو ہے وہ اس کے اندر دھاندلی کرنا چاہتے ہیں, وکلا کے اوپر ہاتھ ڈالنے یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے وہ سوچیں گے. عام جو دیگر پاکستانی عوام ہیں ان کو وہ شکار کر لیا کرتے ہیں. تو وکلا جو ہیں وہ ایک سیسا پلائی دیوار ثابت ہو سکتے ہیں. عمران خان نے آلریڈی اس فارمولے پر عمل شروع کر رکھا ہے. بڑی تعداد میں روزانہ ہر شہر سے, ہر ضلع سے وکلا عمران خان کے ساتھ مل رہے ہیں. لیکن اس میں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وکلا کو ٹکٹس کے معاملے میں بھی اکوموڈیٹ کیا جائے, سینئر وکلا کو بھی, نوجوان وکلا کو بھی. اور اگر ٹکٹ کے معاملے میں اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم پولنگ اسٹیشن کے اندر پولنگ ایجنٹ کے طور پر وکلا ضرور ہونے چاہیے, اور ہر کمپین کے اندر بھی زیادہ وکلا ہونے چاہیے. ابھی بھی وکلا مل رہے ہیں, ان کو نہیں روک سکتے وہ, کیونکہ آئین اور قانون جانتے ہیں آئین اور قانون کے تحت کسی کو نہیں روکا جا سکتا. تو اس لیے وکلا کو زیادہ آگے لا کر اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ سیاسی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں اور کیے بھی جانے چاہیے. پھر عمران خان نے ایک اور اہم بات کی, اور یہ ایک وہ بڑا سرپرائز ہے جو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کسی نے بھی اس قسم کی بات نہیں کی. عمران خان بین الاقوامی ٹی وی چینلز پر پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں, بین الاقوامی ویب سائٹس کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی. اور کیونکہ لوگ عمران خان پر تنقید کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ مان نہیں رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے احتجاج والے, تو عمران خان نے آج پھر کلیئر کیا. یہ بڑا ایک واضح پیغام ہے, اس کو ذرا غور سے سنیے گا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مجھے پولیس نے گرفتار کیا ہوتا تو تھانوں, پولیس انتظامیہ, حکومت کے خلاف احتجاج ہوتا. مجھے جنہوں نے گرفتار کیا عوام نے انہی کے خلاف احتجاج کیا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ احتجاج ہوا کور کمانڈر ہاؤس کے باہر, احتجاج ہوا GHQ کے باہر. اگلا معاملہ خراب ہوا جس کی ابھی تحقیق ہونی ہے کہ وہ کون لوگ تھے. کیا وہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے, نون لیگ کے انتظامیہ کے لوگ تھے, پولیس کے لوگ تھے, کس کے لوگ تھے؟ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس بیورو جو ہے IB جو حکومت کے انڈر ہے اس کے بھی لوگ تھے. بہرحال تحقیق ہونی چاہیے. عمران خان نے آگے چل کر یہ بات کی کہ جیو فینسنگ کے ذریعے لوگوں کو اٹھانا غلط ہے, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے جناب کہ اس دن جب احتجاج ہوا تو فلاں فلاں بندہ کیونکہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھا یا GHQ کے باہر موجود تھا تو اسے اٹھا لیا کہ وہ ملزم ہے یا مجرم ہے. عمران خان نے کہا جناب احتجاج کرنے والے ملزم یا مجرم کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی انہوں نے اسی موقف کو دہرایا کہ GHQ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر پرامن احتجاج ہو سکتا ہے, اور ایسا اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کہا. دھمکیاں ضرور جو ہیں وہ لوگوں نے دی اس حوالے سے, اور بڑی بڑی بڑکیں بھی ماری, لیکن ان کے کچھ مقاصد تھے. مولانا فضل الرحمان یا باقی جتنے بھی لوگ تھے پنڈی میں جب وہ لانگ مارچ کا ذکر کرتے تھے, لیکن عمران خان کی اس بات کے پیچھے باقاعدہ اس کا ایک ریفرنس ہے, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو عمران خان نے بات کی کہ ان کا یہ موقف ہے. انہوں نے اس کو دہرایا. انہوں نے کہا جناب کہ اگر تو مداخلت ہوگی, آپ نیوٹرل نہیں ہوں گے, پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت ہوگی, پولیس بھی کہے گی, دیگر لوگ بھی کہیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ چڑیا گھر سے احکامات ہیں یا اس معاملے کے پیچھے کوئی اور ہے. عمران خان تو کہہ چکے ہم ثبوت بھی پیش کریں گے, انہیں بلایا جائے. اس سے پہلے گزشتہ سال جو 5 مئی ہوا اس میں بھی عمران خان نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ پولیس ہمیں کہتی تھی ہمیں کہیں اور سے احکامات ہیں, اور انہوں نے پھر جنرل باجوہ کا نام بھی لیا تھا. ابھی بھی وہ خفیہ ہاتھوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر تو آپ کی طرف سے کسی سیاسی جماعت کے خلاف باقاعدہ پوزیشننگ ہوگی, پریس کانفرنس ہوگی, اس کے خلاف کاروائیاں ہوں گی تو پھر پرامن احتجاج ہو سکتا ہے GHQ کے باہر بھی اور کور کمانڈر ہاؤس کے باہر بھی. ہاں لیکن پرتشدد مظاہرے, جلاؤ گھراؤ یہ غلط ہیں, اور یہ جس نے کیے انہیں آپ ضرور پکڑیں. اور یہ کوئی بھی لوگ ہوں, پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہوں, کوئی اور بھی ہوں, ہم ان کی حمایت نہیں کرتے, ان کی مذمت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اور آپ ان کو پکڑیں. لیکن پھر وہی بات کہ جیو فینسنگ کا مطلب ہے کہ لوگ وہاں مظاہرہ کر رہے تھے, اگر پرامن مظاہرہ تھا تو آپ انہیں نہیں پکڑ سکتے. ہاں جو لوگ اندر گھس گئے, جنہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا, جنہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا, آگ لگائی, بالکل ان کو پکڑا جانا چاہیے. اور ہم کسی طور ایسے عناصر کی حمایت نہیں کر سکتے. اور پھر وہ ماضی میں وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نہیں تھے, نہ ہی انہیں کوئی اس قسم کا آرڈر دیا گیا تھا. اس کی تحقیق کی جائے کہ یہ کون لوگ تھے, اور اس کے اوپر اب خاصی ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے. یہ اہم ترین بات کی ہے عمران خان نے, اور اس سے پہلے اس قسم کا کوئی سرپرائز کبھی کسی سیاسی جماعت کی جانب سے سامنے نہیں آیا. دوسرا بڑا اور اہم ترین سرپرائز وہ کیا جو کہ اس سے پہلے
کوئی بھی اس حوالے سے بات نہیں کرتا کھل کر۔ عمران خان نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ دنیا، پاکستان جو بھی جگہ ہو، پاکستان کو اب دنیا کی طرف، دنیا کے اندر جو جمہوریت ہے اس کے ماڈل کی طرف جانا ہوگا۔ اگر اس سے پہلے آپ دنیا میں یہ سمجھتے تھے تو پاکستان میں بھی اب یہ ہو چکا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ایک دفعہ اقتدار میں آنے کے بعد۔ کیا کہا عمران خان نے؟ بڑا سرپرائز کیا تھا؟ وہ یہ تھا، مضبوط حکومت وہ نہیں جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو، مضبوط حکومت وہ ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہے۔ یہ عمران خان نے کہا۔ اس سے پہلے کسی نے اس قسم کی بات کرنے کی جرت نہیں کی، بلکہ ہر شخص یہ کہتا رہا پاکستان کے اندر کہ جناب ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد مل جائے، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہو تو جناب ہماری حکومت زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ اس سے پہلے عمران خان نے بھی کئی مواقع کے اوپر ایسی بات کی تھی، لیکن اس کا ریفرنس آف کانٹیکسٹ کچھ اور تھا، اس کا کچھ اور ہے۔ یہ بات انہوں نے کیوں کی؟ انہوں نے کہا کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ مضبوط نہیں، وہ کمزور ترین حکومت ہے، کیونکہ اس کے پیچھے آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ہماری حکومت کیوں مضبوط تھی؟ اس کو گرا تو کیا گیا غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے، لیکن حکومت گرانے کے اگلے 48 گھنٹوں کے اندر جتنی بڑی تعداد میں پاکستانی عوام باہر نکلے، اس نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ پاکستانی عوام ہماری حکومت کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس لیے انہوں نے واضح کیا کہ مضبوط حکومت وہ ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو، نہ کہ وہ جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو۔ اور آگے کی جانب بھی انہوں نے اشارہ کیا، اور یہ چیلنج تھا گویا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر یا اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے کھڑے ہو۔ ہاں ایک کردار ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، جو سیاسی جماعت جیت جائے گی اس کے پیچھے آئین اور قانون کہتا ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے، ایک ادارے کے طور پہ اپنا ادارے کا وہ تقدس اپنی جگہ پر وقار سارا برقرار رکھتے ہوئے، لیکن آئین اور قانون تو یہی کہتا ہے کہ جو منتخب حکومت ہوگی اس کے پیچھے وہ کھڑے ہوں گے۔ تو عمران خان نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی کہ اب بھی پاکستانی عوام ہمارے ساتھ ہے بڑی تعداد کے اندر، اور عوام کی مدد ہی سے الیکشن جیت کر ہم آئیں گے، اور آنا بھی چاہتے ہیں۔ ہمیں اس حوالے سے کسی اور قسم کی کوئی جو ہے وہ فیور نہیں چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے۔ ہاں آپ وہ کام کریں جو آپ کو کرنا ہے، آپ ہمارے خلاف جو کاروائیاں کر رہے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا موقف گزشتہ ایک برس سے ہے، وہی انہوں نے دہرایا، اور وہی انہوں نے کہا کہ، اور خاص طور پہ اس جانب بھی انہوں نے اشارہ کیا کہ کیونکہ ایک ماحول بنا دیا گیا، الزام لگایا جاتا رہا پاکستان تحریک انصاف کے اندر کہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے 2018 کے الیکشن کے اندر کامیاب ہوئی۔ عمران خان نے اس بات کا بھی جواب دیا کہ ہم عوام کی طاقت پر اقتدار میں پہلے بھی آئے، آگے چل کر بھی عوام کی طاقت ہی سے اقتدار میں جو ہے وہ آئیں گے۔ اور پھر عمران خان نے ایک وہ جو منصوبہ بھی ہے وہ بھی عوام کے سامنے رکھا کہ کس طرح سے انہیں باہر رکھ کر کسی اور کو جو ہے وہ آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ کرنا کیا یہ چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب دو چیزیں ہیں، میں اگر جیل چلا گیا تو ملک ان سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ رد عمل آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، دوبارہ بھی رد عمل آئے گا پاکستانی عوام کا ڈیفینیٹلی۔ جب آپ کسی بے گناہ کو بغیر کسی جرم کے جیل میں ڈالیں گے تو ایسا تو ضرور ہوتا ہے، اور پاکستانی عوام کا مقبول ترین رہنما، مقبول ترین سیاسی جماعت کا رہنما اگر اس کو اس طرح سے، جس کی گرفتاری کو سپریم کورٹ آف پاکستان غیر قانونی قرار دے چکی ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ یعنی انہیں غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا تھا۔ تو اس لیے عوام کا پہلے بھی رد عمل آیا، آگے بھی رد عمل آئے گا۔ رد عمل سے مراد پرامن احتجاج ہے۔ عمران خان نے کہا وہ رد عمل نہیں جو کہ ہوا 9 مئی کو، اور اس کو پھر اب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، جلاؤ گھراؤ، کیونکہ اس پر ابھی تحقیق کروانے کا کہا ہے عمران خان نے کہ وہ کس نے کیا۔ دوسری بات عمران خان نے کی کہ اگر نااہل کیا گیا تو پاکستان تو کیا دنیا بھر میں نہ ہی کوئی الیکشن مانے گا اور نہ ہی الیکشن کے نتائج، یعنی یہ دو آپشن تو ہو گئے ختم کہ جناب گرفتاری اور نااہلی، تو پھر کیا کریں گے؟ عمران خان نے واضح کیا، انہوں نے کہا جناب یہ وہی کریں گے، ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے، اور اس آپشن کی طرف عمران خان نے کہا کہ ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے، مجھ پر ایک اور قاتلانہ حملہ، اور یہ میں آپ کو وقت سے پہلے بتا رہا ہوں۔ اور عمران خان نے ایک اور پھر بات انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ میرے جو سیکیورٹی ہیڈ کرنل صاحب ہیں انہیں بھی غائب کر دیا گیا ہے، وہ بھی کچھ دنوں سے غائب ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کی جو سیکیورٹی ہے اس کی جو ہے وہ کیا پوزیشن ہے۔ تو یہ عمران خان نے ایک اہم ترین بات کی، اور آخر میں عمران خان کا وہ اہم ترین اور آخری پیغام جسے کہا جانا چاہیے، جسے سیاسی تجزیہ نگار پاکستان کے انتہائی اہم قرار دے رہے ہیں، وہ پیغام کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ پیغام پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ہے، وہ پیغام نیوٹرلز کو ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ وہ انہوں نے بڑا واضح کر دیا حکومت کو، مافیا کو، ہینڈلرز کو، ان کے خیال میں وہ یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اصل حکومت جو یہ لوگ چلا رہے ہیں، ان کے حوالے سے عمران خان نے اہم ترین بات کی۔ انہوں نے کہا کہ خون کے آخری قطرے تک میں اپنی جنگ جاری رکھوں گا، اللہ پاک کا بندہ ہوں، عاشق رسول ہوں، آزاد انسان ہوں، وقت کے یزیدوں کی غلامی قبول نہیں کروں گا، غلامی پر موت کو ترجیح دوں گا۔ یہ عمران خان نے قوم سے خطاب کیا، یعنی واضح کر دیے ہیں انہوں نے اپنے تمام تر سیاسی کارڈز
جب وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں شاید وہ پیچھے چلے گئے، جھک گئے یا دیگر تمام معاملات، تو عمران خان پھر بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ مذاکرات کی بات کا مطلب کوئی شکست یا ہار نہیں ہے، لیکن انہوں نے پیغام دے دیا ہے کہ مذاکرات تو الیکشن کے حوالے سے ہیں، درمیانی راستہ جو بھی نکالنا ہے وہ تو الیکشن کی طرف لے کر جائے گا۔ ہاں، ملک کے اندر جو ناانصافی ہے، جو لا قانونیت ہے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، جو غیر جمہوری طریقے اپنائے جا رہے ہیں، ان کے خلاف عمران خان نے یہ کہا کہ وقت کے یزیدوں کی غلامی قبول نہیں کروں گا، غلامی پر موت کو ترجیح دوں گا۔ اور یہ انتہائی اہم خطاب ان کا سیاسی تجزیہ نگار اس لیے قرار دے رہے ہیں کیونکہ 2 دن پہلے ہی عمران خان نے مذاکرات کے حوالے سے بھی بات کی، یعنی ایک بہترین سٹیٹس مین کے طور پر وہ سامنے آئے، اور وہ اب بھی کہہ رہے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز کو، جو لوگ سٹیک ہولڈرز نہیں مانتے وہ منافقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ عمران خان تو سٹیک ہولڈرز مان رہے ہیں، پاکستانی عدلیہ کو بھی، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اور وہ مانتے ہیں کہ یہ کردار گزشتہ 75 برسوں میں رہا، ابھی بھی موجود ہے، اور جو لوگ نہیں مانتے وہ یقیناً آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ یقیناً پاکستان کو ایک نئے سماجی معاہدے کی ضرورت ہے اس وقت، جو تمام تر سیاسی جماعتیں بھی ماضی میں کئی دفعہ بات کر چکی، لیکن جتنی کلیئر پوزیشن عمران خان اس وقت لے رہے ہیں وہ اس سے پہلے کسی نے نہیں لی، اور یہ ایک بڑا سرپرائز جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔